आप सभी का एक बार फिर आज के इस ख़ास प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं। ईद उल फितर के मौके पे आप सभी को मुबारकबाद पेश करते हैं। आप जानते हैं रहबर मुअज़्ज़म की शहादत के बाद पूरे दुनिया भर में ख़ासकर मुस्लिम ममालिकों में लोग गमज़दा हैं और आज ईद उल फितर भी पिछले सालों की निस्बत में बहुत ही लो प्रोफाइल तरीके से यानी एक दुख के साथ ईद उल फितर को मनाया है। ईरान इज़राइल अमेरिका का जंग जो है वो अब 22वें दिन में इंटर कर चुके हैं और इस वक्त किस तरह के हालात है ईरान में और ग्राउंड ज़ीरो पे किस तरह की सिचुएशन है, कुछ अहम अपडेट्स आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे साथ ईरान इज़राइल अमेरिका जंग के ऊपर बात करने के लिए सज्जाद करगिल साहब ज्वाइन कर चुके हैं, जो मिडल ईस्ट के ऊपर जो हैं काफ़ी इंफॉर्मेशन रखते हैं और इस जंग के आगाज़ से ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ अहम अपडेट्स आज के दिन में क्या हुआ है पहले वो बताएंगे, फिर सज्जाद करगिल साहब की ज़ुबानी आप तक ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है और किस तरह की हालात हैं वो आप तक खुसूसी तौर पे पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आपको बताएं तो जिस तरह से कल ईरान ने अमेरिका का F-35 जहाज़ हैं जो कि दुनिया में बड़े लेवल पे बहुत ही एक बड़ा जंगी जहाज़ माना जाता था और अमेरिका अपने जो है एयर सुपरमेसी को F-35 के हिसाब से तोला जाता था, क्योंकि बताया जाता था कि जो F-35 जंगी जहाज़ हैं ये राडार डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, किसी के नज़र में नहीं आते हैं और वो बड़े पैमाने पे तबाही कर सकते हैं। तो कल ईरान ने F-35 के ऊपर अटैक किया और F-35 को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। उसी तरह से आज भी ईरान ने इज़राइल का एक और जंगी जहाज़, जिसको बहुत ही एक बड़ा जंगी जहाज़ माना जाता था इज़राइल आज तक, लेकिन आज दूसरे जो एक और जंगी जहाज़ के ऊपर ईरान ने सक्सेसफुली हमला किया है। ये जंगी जहाज़ जो हैं वो F-16 हैं और F-16 को ईरान ने मार गिराया है, डाउन किया है। साथ ही साथ आज ईद उल फितर के मौके पे पूरे मिडिल ईस्ट में और ख़ासकर ईरान और इराक़ में लाखों के तादाद में लोगों ने ईद उल फितर में शिरकत की। लेकिन ख़ास बात ये थी कि पिछले सालों में ईद उल फितर के मौके पे लोग जो हैं बहुत ही नए कपड़े और वाइट जो कपड़े पहन के आते थे, लेकिन इस साल शहीद इमाम खamenei को याद करते हुए ब्लैक जो है ड्रेस में ईद उल फितर के नमाज में शिरकत की है। और एक और अहम खबर ये है कि इराक़ से ग्रैंड आयतुल्लाह सईद अली सिस्तानी के द्वारा एक अहम मैसेज आया है और उन्होंने इज़राइल और अमेरिका की इस अनजस्ट एग्रेशन को, ईरान के ख़िलाफ़ जो उनकी तरफ से एग्रेशन लगातार जारी है, उसको बड़ी अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की है, इसको डिनाउंस किया है। और साथ ही साथ IRGC की तरफ से एक अहम स्टेटमेंट आया है कि IRGC का कहना है कि ईरान सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर रहा है बल्कि पूरे रीजन में जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी दिफा के लिए काम कर रहे हैं, IRGC का कहना है। साथ ही साथ एक और अहम डेवलपमेंट देखने को ये मिला कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगातार स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोलने के लिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ के आर्म जो ग्रुप्स हैं, जो नेटो कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ से सपोर्ट मांग रहा था, मिलिट्री सपोर्ट्स मांग रहा था और अब जो हैं नेटो जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से डिनाई किया है अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में सपोर्ट देने के लिए। और मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ का कहना है कि ये जंग जो है वो हमारा नहीं है, ये जंग जो है वो आपका है। तो इस जंग में हम डिप्लोमेसी को आगे करेंगे, डिफेंस को आगे नहीं करेंगे। और साथ ही साथ बड़ी खबर इराक़ से ये है कि इराक़ से जो नेटो मेंबर्स के जो फोर्सेस हैं, उन सभी जितने भी नेटो फोर्सेस थे उन सब ने अपना विड्रॉल दिया है और इराक़ से वो वापस चले गए हैं। साथ ही साथ एक और कड़ी देखने को मिल रहा है कि जो अंसारुल्लाह यमन में जो हूथीज़ था वो इस जंग में हिस्सा नहीं ले रहा था, अब हूथीज़ ने भी इस जंग में हिस्सा लिया है और एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि
حوثیز کی طرف سے اسرائیل کے اوپر جب ایئر سٹرائک کرے گا، اور اگر اس ایئر سٹرائک کو، اس میزائل کو، اس ڈرون کو جورڈان، سعودی عربیہ یا کوئی دوسرے جو عربین جو کنٹریز ہیں، گلف کنٹریز ہیں، وہ اس کو انٹرسیپٹ کریں گے تو ان کنٹریز کو اسرائیل کا حصہ بتایا جائے گا، یعنی کہ یہ کہنا ہے کہ ان کنٹریز کے اوپر بھی اٹیک کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے طرف سے لگاتار جو خود کے دیے گئے بیان میں ٹائم ٹو ٹائم کانٹرڈکشنز آ رہے ہیں۔ آج لگ بھگ 3:43 پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا کہ ایران کے ساتھ سیز فائر جو ہیں وہ بالکل نہیں ہوگا، ہم اس جنگ کو کنٹینیو رکھیں گے۔ لیکن 5:13 پہ ایک اور بیان ڈونلڈ ٹرمپ کا آتا ہے کہ ہم اس جو ایران کے ساتھ جنگ ہیں اس کو وائڈننگ کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ تو اوورآل آج کے اپڈیٹ ہم نے آپ تک دی۔ اس مڈل ایسٹ میں جو کانفلکٹ لگاتار جاری ہے، اس پہ مزید جو اپڈیٹ ہیں وہ ایران جو انٹرنیشنل ریلیشن کے ایکسپرٹ ہیں سجاد کلیل ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں۔ سر جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جس طرح سے لگاتار حالات بنے ہوئے ہیں، آج 22ویں دن میں پہنچا ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ کا جنگ، لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہم امریکہ کو دیکھیں تو وہ ملٹریلی اور ڈپلومیٹکلی، اکانومیکلی بیک فٹ پہ نظر آ رہے ہیں، چونکہ اس وقت جو ہیں امریکہ کے جتنے بھی الائنسز ہیں، نیٹو کے جتنے بھی الائنسز تھے، وہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اور امریکہ اکیلا پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا مفصل جو ہے آج کے اپڈیٹس بتائیں، لیکن میں تھوڑا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا۔ سال 1979 میں جب 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا تھا، اس کے فوراً بعد ایران عراق جنگ شروع ہوئی، اور اس جنگ کو نام دیا گیا جنگ تحمیلی، یعنی امپوزڈ وار، زبردستی تھوپی گئی جنگ۔ تو یہ جنگ عراق کے ساتھ تقریباً 8 سال یہ جنگ چلی، اور اس دوران حالات یہ تھے کہ ایران آج کے مقابلے میں آپ 5% یا 2% بھی اکنامیکل حالت نہیں تھی، فوجی حالت نہیں تھی، اور اس وقت انقلاب کا شروع میں آغاز تھا۔ ابھی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے گورنمنٹ کے پیر بھی نہیں جمے تھے کہ جنگ شروع ہوئی، اور یہ 8 سال یہ لمبی لڑائی چلی۔ 8 سال ایک ملک کا جنگ لڑنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں اس کے بعد اس دوران پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوئے، پوری پارلیمنٹ کو اڑایا گیا، صدر کو اڑایا گیا، اس ٹائم جوڈیشری کے چیف جسٹس کو، سب کو مار دیا گیا۔ اس ٹائم بھی قتل عام ہوا، شہید رجائی قتل ہوئے، شہید باہنر ہوئے، شہید بہشتی ہوئے، شہید متحری ہوئے، اور جتنے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے آس پاس میں جتنے بھی لوگ تھے، پرومیننٹ لوگ، پرسنالٹیز تھیں انفلوئنشل، ان سب کا اسیسینیشن ہوا۔ لیکن پھر بھی یہ جو اسلامک ریپبلک کو، اس سسٹم کو کوئی امپیکٹ نہیں ہوا، حالانکہ ٹھیک ہے چیلنجز آئے لیکن کوئی امپیکٹ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد آیت اللہ خامنئی جو ہے وہ ولی فقیہ بنے ایران کے، اور اس کے بعد سے لے کر کے ایک نیا دور شروع ہوا۔ ایران نے بہت تیزی سے ملٹریلی اور اکنامیکلی کافی ترقی کی، حالانکہ 35 ایئرز سے سینکشنز جھیل رہے ہیں۔ سینکشنز یہاں تک کہ دوائیوں تک کی سینکشنز ہیں، آپ کو جہاز کے پرزے خریدنے تک کی سینکشنز ہیں۔ تو وہ کوئی اس کے باوجود جس طریقے سے یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور جس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے، آپ یوں سمجھیں کہ یہ جنگ تو یہ آخری جب تنگ آئے ہیں تب جا کے انہوں نے یہ والا محاذ کھولا ہے، ورنہ انہوں نے درپردہ بہت ساری جنگیں لڑی ہیں۔ 2009 میں انقلاب مخملی کے نام سے ایک بہت بڑا انتشار ود ان کنٹری پھیلانے کی کوشش کی، جسے بہت خوبصورتی سے گورنمنٹ نے ٹیکل کیا۔ اس کے بعد انقلاب سے لے کر اب تک 400 سے بھی زیادہ، ایک سروے کے مطابق 400 سے بھی زیادہ رجیم چینج کی کوشش کی گئی ہے، 437 کے آس پاس، اور وہ سارے اٹیمپٹ جو ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 12 روزہ جو جنگ ہوئی، تو امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں یہ ہے کہ اسرائیل جب بنا تھا اس کے بعد سے اسرائیل نے عربوں کو ایک ہی ہفتے میں جو ہے صاف کر دیا تھا 60s میں، جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا 4 کی 5 عرب ممالک کے ساتھ۔ اس کے بعد اسرائیل کو کہا جاتا تھا یہ ناقابل تسخیر ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے۔
لیکن اسرائیل کا مقابلہ ہوتا تھا کن سے؟ ان بچوں سے جو غلیل لے کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، جو پتھر لے کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اور اسرائیل بڑی بڑی جہازیں لے جا کر کے بلڈنگیں اڑاتا تھا، ان کے گھر ویران کرتا تھا. لوگوں کو لگتا تھا کہ اسرائیل تو بہت طاقتور ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ تو بہت آگے ہے. تو یہ ایک امپریشن ویسٹرن میڈیا نے بنایا. حالانکہ شہید مقاومت سید حسن نصر اللہ فرماتے تھے کہ یہ ایک مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ریئلائز نہیں ہوتی تھی. لیکن 2006 میں اسرائیل کو ایک ٹریلر نظر آیا. 33 روزہ جنگ ہوئی حزب اللہ کے ساتھ لبنان میں. 33 روز کے اندر ان کو پتہ چلا کہ یہ جنگ جو ہے ہم آگے نہیں لے جا سکتے ہیں، اور انہوں نے بین الاقوامی جو پریشر، جو ٹیکٹکس تھے، ان کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ اور یونائٹڈ نیشن کی مداخلت سے یہ جنگ جو ہے وہ بند کر دی. اس کے بعد یہ جنگ جو ہے جنگ بندی کی طرف گیا، اور ایک بار حزب اللہ جو ہے وہ ابھر کے ایک طاقت کے طور پر آئی. آپ نے دیکھا اس کے بعد 7 اکتوبر 2023 کو یہ جو پرابلمس شروع ہوئی فلسطین کے اندر، جب طوفان الاقصی ہوا، اور اس کے بعد اسرائیل نے کہا کہ وہ ہم جو ہے اس کو ربل میں تبدیل کریں گے غزہ پٹی کو. بہت غزہ میں خون بہا، تقریباً لاکھوں کی تعداد میں بچے، عورتیں بے دریغ قتل عام کیا. یعنی پورا غزہ ملبے کا ڈھیر ہوا. نہ یونیورسٹی بچی، نہ ہاسپٹل، نہ سکول، کوئی بھی نہیں، نہ عبادت خانہ. اس کے علاوہ جو ہے حزب اللہ کے اوپر بھی انہوں نے حملے کیے، لبنان میں بھی حملے کیے، اور اس طرح اسیسینیشنز ہوئی ہیں، قتل عام ہوا. اور انہوں نے سوچا اب یہ جو حزب اللہ اور حماس دونوں تو ختم ہو گئے، اب ہم تیسرا پڑاؤ جو ہے وہ ایران پہ چلے جاتے ہیں. ایران میں 12 دن کی جنگ تھوپی گئی، اور 12 دن میں ایران نے وہ جواب دیا کہ آپ اس زمانے میں، جب پچھلے سال جون میں جو جنگ ہوئی، جب ایران نے آخری دن جو حملے کیے ہیں، اس وقت تل ابیب اور غازہ کی تصویریں تقریباً ایک سی نظر آنے لگی ان کو. اور اس کے بعد یہ پھر سے جا کر کے سیز فائر کا انہوں نے بھیک مانگی، اور پھر سے سیز فائر ہوا. اس سال پھر حالانکہ مقام اعظم رہبری شہید رہبر نے فرمایا تھا کہ یہ جنگ منطقی جنگ ہو جائے گی. اگر جنگ ہوتی ہے ہمارے اس میں تو یہ پورے خطے کی جنگ ہوگی، یہ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی. نمبر 1 یہ بولا تھا. دوسرا یہ بولا تھا کہ دشمن کو حیران کر دیں گے ہم. تیسری چیز یہ بولی کہ ہم نہ وینیزویلا ہے، نہ عراق ہے، نہ افغانستان ہے، نہ سیریا ہے. ہمارا مقابلہ آپ کے ساتھ سخت ہو جائے گا، ہم جھکیں گے نہیں. اور انہوں نے یہ نعرے لگائے انکنڈیشنل سرنڈر کے، پہلے بھی لگائے تھے رہبر کے لیے، اور اس بار بھی لگائے. لیکن فخر ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے رہبر کے پیروکار تھے کہ جنہوں نے سر کٹانا جو ہے وہ بہتر سمجھا سر جھکانے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہیں پہ بھی کسی بھی ملک میں جب سربراہ قتل ہوتا ہے تو حکومت خود بخود جو ہے وہ ڈاؤن فال ہو جاتا ہے. عراق میں صدام کے قتل کے بعد حکومت ختم ہوئی، لیبیا میں قذافی کے قتل کے بعد حکومت ختم ہوئی. اسی طرح ہر ملک میں تقریباً، خاص کر ان جگہوں میں جہاں عوام اور حکومت کے بیچ میں تال میل نہیں ہے، اور جہاں زیادہ تر ڈکٹیٹرشپ ہے. لیکن ایران ایک سسٹم ہے، ایک اسلامک ریپبلک ہے، جمہوریت ہے، اسلامک جمہوریت ہے، اور جہاں عوام اور حکومت کے بیچ میں مضبوط تال میل ہے. یہی وجہ ہے کہ اتنے کمانڈرز ایک ساتھ اسیسنیٹ ہوئے، لیڈر ایک ساتھ اسیسنیٹ ہوا، اس کے باوجود بھی سسٹم ایز اٹ از کھڑا رہا. سسٹم میں ریپلیس ہوئے، نئے چہرے آئے، اور یہ بتایا کہ شخصیتوں سے سسٹم نہیں چل رہا ہے، سسٹم کے لیے شخصیت قربان ہو رہے ہیں، شخصیت کے لیے سسٹم قربان نہیں ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا چیز تھا، جو میسج تھا، جو اس انقلاب کے حوالے سے ہمیں ملا ہے. اور پچھلے 22 دن ہوئے ہیں، آپ نے بھی بولا 22 دن ہوئے، اور اس 22 دن میں نہ امریکہ ایران کو لیبیا بنا پایا، نہ افغانستان بنا پایا، نہ وینیزویلا بنا پایا، نہ عراق بنا پایا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کر رہا ہے، آج کی الجزیرہ کی خبر ہے کہ ایران کے تیل پر سے وہ پابندی ہٹائیں. یہ بات کر رہے ہیں کہ 12 بلین شاید ہم خود ہی خرید لیں. یہ بات ہو رہی ہے کہ اب جاپان کو اسٹریٹ آف ہارمز سے وہ ایران جو ہے اس کو گارڈ کرتے ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ آئے روز جو ہے جھوٹ بولتا ہے پوری دنیا سے. بولتا ہے ایران کا تو ایئر فورس بھی چلا گیا، ان کی تو فوج بھی چلی گئی، نیول شپس بھی چلی گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. پھر ان کا F-35 کون گرا رہا ہے، ان کا F-16 کون گرا رہا ہے، تل ابیب میں میزائل کیسے جا رہے ہیں. تو یہ خود جو حالت خراب ہوئی ہے یہ امریکہ کی ہوئی ہے. آپ کریات شیمونا سے لے کر کے حیفا اور تل ابیب تک جو اس وقت ان کا آئرن ڈوم، ان کا جو تھارڈ،
یہ سب جو ہے ڈیفنس سسٹم سے یہ ناکارہ ہو رہے ہیں. اور یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ میڈیا رپورٹس ہیں جو آ رہی ہیں، اور اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس وقت یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو رہے ہیں. اور یہ جنگ اب جو ہے دھیرے دھیرے پھیل کر منطقی جنگ میں تبدیل ہو رہی ہے. اسی لیے امریکہ چاہتا ہے کہ کچھ مزدور ان کو ملے جو ان کے لیے لڑے. اور ایک مزدور انہوں نے کوشش کی ہے کہ عربوں سے لے. ایک مزدور جو ہمارے پڑوس میں جو فیلڈ مارشل، جسے ہم فیل مارشل بولتے ہیں، یہ فیل مارشل کو بھی چاہتا ہے کہ یہ اس کو استعمال کرے، کیونکہ یہ جو پورا ایپسٹین سنڈیکیٹ کا جو لڑائی ہے اس میں یہ جو عرب ڈکٹیٹرشپس منارکس ہیں یہ اپنی عافیت اسی میں دیکھتے ہیں. اگر چونکہ ان کی حکومتیں جو عربوں میں جو حکومتیں ہیں وہ حکومت امریکہ کی مرہون منت پہ قائم ہیں. جو ہی امریکہ یہاں سے نکل جائے گا، یہاں کے عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان حکمرانوں کو دھکے مار دیں گے، اور یہاں پہ جو ہے لوگ جمہوریتیں پھولیں گی پھلیں گی. ورنہ آپ دیکھیں مصر کے اندر جو لوگوں کا ایک جذبہ ہے، جو شوق ہے فلسطین کے لیے، جن کا دل دھڑکتا ہے، پورے مصر کو جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے نیچے دبایا ہوا ہے. آپ اسی طرح یہ عرب حکومتیں، ابھی جو واشنگٹن پوسٹ نے بھی رپورٹ کی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ وہ ایران پہ حملہ کرے، بن سلمان نے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کتنے منافق ہیں، کتنے ہپوکریٹ ہیں. اور جب کل ایران کے میزائل آرامکو پہ جا کے گرے، تب انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ اسلام میں اور ہمسائیگی میں یہ چیزیں اجازت نہیں ہے. میرا یہ سوال ہے، جب غزہ پٹی کے اندر 3 سال سے نرسنگار چل رہا ہے، لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اسلام کہاں جاتا ہے ان کا؟ جب یمن کے اندر انہوں نے 9 سال حملے کیے، 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مارا، اسلام کہاں گیا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بطور یہ پورے جتنے بھی اسلامی روایات اور اسلامی اقدار کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ لوگ اب بیدار ہیں، لوگوں کو پوری حقیقت سامنے نظر آ رہی ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے نام پہ جو ہے کون پورے مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، مس لیڈ کر رہا ہے، اور ان کو ان کے صحیح کاز سے جو ہے منحرف کر رہا ہے. سر ایک چیز حیران کر دینے والی یہ ہے کہ اسرائیل کا بہت پہلے سے ایک اسٹریٹجی رہا ہے کہ وہ ایک سلیکٹڈ جو ٹاپ لیڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کو ایسیسنیٹ کرتے ہیں. ٹاپ 2 لیئر جو ہیں ایران کو جو چلاتے تھے، ملٹری کمانڈرز کی بات کریں یا جو پولیٹیکل جو ٹاپ لوگ ہیں، ان کو ایسیسنیٹ کیا گیا کس کے دوارا؟ اسرائیل کے دوارا. تو پھر بھی یہ جو سسٹم ہے وہ لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے تھوڑا سا جاننا یہ چاہیں گے. تو ایک آئیڈیالوجیکلی ڈیپ روٹڈ ریولیوشن ہے نا. یہ ایک شخص اور ایک فرد پہ، میں شروع میں یہی کہا، یہاں نظام کے لیے انسان قربان ہوتا ہے، انسان کے لیے نظام قربان نہیں ہو رہا ہے. یہ سسٹم کی طاقت ہے، یہ اس نظریے کی طاقت ہے جو نظریہ پچھلے 40-47 سالوں سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہی چیز ہے، آپ ان کی سب سے بڑی بھول ہے کہ جو ورلڈ ویو ہے نا، دنیا دیکھنے کا طریقہ، جو آپٹکس ہے، وہ جو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ان کا نظریہ بالکل الگ ہے. وہ مادی اعتبار سے، اور ان کو لگتا ہے جو دنیاوی اعتبار سے جو ٹاپ 2-4 لوگوں کو فگرز کو ہم آؤٹ کر دیں گے تو شاید یہ جو ہے کولیپس ہو جائے گا. مگر یہاں الٹا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی ایران کے جرنلز ابھی شہید ہوئے ہیں، ان میں سے جنرل سلامی کی بات کریں یا پھر ابھی حاج قاسم سلیمانی کی بات کریں، یا جنرل باقری تھے، تو یہ وہ لوگ تھے تقریباً جو یا تو ریٹائر ہو چکے تھے یا ریٹائرمنٹ کے قریب تھے. تو اور جتنا انسان بزرگ ہوتا ہے اس میں برداشت اور اس میں جو ہے پیشنس کا زیادہ مادہ ہوتا ہے. ان کے اسیسنیشن کے بعد جو ان کو ریپلیس کیا ہے وہ نیو بلٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو رہبر معظم کا قتل ہوا یا شہادت، جو بہت بڑی شہادت، اس نے ایک ریولیوشن کو پھر سے ایک نئی جلا بخشی، نئی زندگی بخشی. آپ دیکھیں کہ وہ ایک اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں ایک راسخ ہو گیا کہ ایران کو پورے طریقے سے متحد کر لیا. اور ایران میں آپ دیکھیں، لوگوں کے انٹرویوز پڑھیں، ان میں دیکھیں، وہ بولتے تھے کہ بہت سارے لوگ جو حکومت سے ناراض بھی ہیں، وہ معافی مانگتے ہوئے، روتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے نظر آئے کہ ہم غلط فہمی کے شکار تھے. شاید بہت سارے لوگوں کے دماغ میں جو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے یہ پروپیگنڈا چلتا تھا کہ یہ دیکھیے ان کے بچے یہاں ہیں، جو آج کل بہت سارا یہ ہے کہ آیت اللہ
مجتبی خامنئی کے اتنا بڑا ایسٹ ہے، یورپ میں اتنی بڑی پراپرٹی ہے، تو اسی طرح رہبر کے بارے میں بھی کہتے تھے. لیکن جس دن شہادت ہوئی اس دن سچائی خود بخود سامنے آئی کہ یہ تو مظلومیت کی شہادت ہے، اور یہ کوئی بنکر میں نہیں چھپے، یہ کوئی ماسکو نہیں بھاگے، ان کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، یہ تو بہت مظلومیت کے ساتھ وہ نیریٹو کو فیل کیا ہے شہادت نے. اور شہید باقر صدر مرحوم کا، شہید کا ایک جملہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک سویا ہوا انسان کو جگانے کے لیے جس طرح پانی کا چھینٹے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح ایک سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے خون کی چھینٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، مطلب قربانی کی ضرورت پڑتی ہے، سیکریفائس کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ قربانی جو رہبر معظم کی ہے یہ بہت زیادہ ایک لوگوں کے دلوں میں ایک انرجی کے طور پر ابھی راسخ ہو چکی ہے، اور یہی کرنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور ایران کے جگہ جگہ میں اس وقت لوگ جو ہے انتقام کی بات کر رہے ہیں، لانگ ٹرم وار کی بات کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ہالی ووڈ کی طرح گھس جائیں گے ایران میں، 2-4 اسیسنیشن کریں گے، حکومت ٹپل ہو جائے گی اور میں سیدھا آ کے پریس کانفرنس کروں گا. لیکن یہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. 22 دن کے بعد یہ ہر ہفتے اور ہر دن اپنا سٹیٹمنٹ بدل رہا ہے. جس دن اسیسنیشن ہوا آیت اللہ خامنئی شہید کا، تو اس ٹائم انہوں نے کہا حکومت گر چکی ہے، دوسرے دن کہا حکومت گرنے والی ہے، تیسرے دن کہا ہم کوشش کر رہے ہیں حکومت گر رہی ہے. تو ان کے جو اگر آپ شروعات کے جو 7 دن کے سٹیٹمنٹس دیکھیں تو ہر دن کا سٹیٹمنٹ ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ تھا. لگاتار اسیسنیشن کے بعد اب جو ہیں جو مختلف ٹاپ لیئر کے جو لوگ ہیں ایران کے، ان کے اسیسنیشن کے بعد ویسٹرن میڈیا میں اور خاص کر جنرلی جو رپورٹس آ رہے ہیں جو میڈیا آؤٹلیٹس میں، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کا اسیسنیشن ہوتا ہے اس کے بعد اس سے بھی زیادہ ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ اس سسٹم میں آ رہے ہیں. اس کو تھوڑا سا ویورس تک یہ تو ان کا نظریہ ہے کہ ہارڈ لائن اور سافٹ لائن والا. ایکچولی نظریاتی لوگ ہیں، سب لوگ نظریاتی لوگ ہیں. سپاہی پاسداران نظریاتی ادارہ ہے، بسیج ایک نظریاتی ادارہ ہے، پورا ملک میں جو بھی اسٹیبلشمنٹ میں ہے وہ نظریاتی لوگ ہیں. یعنی اس اسلامی انقلاب سے ڈیپلی روٹڈ ہیں. ہاں ڈیپلی روٹڈ ہے. اور اب یہ ہے کہ اس جتنے بھی اسیسنیشنز ہوئی، آپ یہ دیکھیے آج جوئے کینٹ کا میں ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، CIA کے ایکس آفیشل تھے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایران کے خلاف IS اور القاعدہ کو بنایا سیریا میں. یہ ان کا سٹیٹمنٹ تھا، آج کے ٹی وی انٹرویو میں تھا. اسی طرح ہیلری کلنٹن نے بھی کہا تھا کہ the people we are fighting today we fought it 20 years ago. یہ القاعدہ کے بارے میں کہا تھا جب افغانستان میں القاعدہ تھی. تو یہ سب ان کے بنائے ہوئے لوگ ہیں. جتنے بھی جولانی کو انہوں نے بنایا، اس کے اوپر $10 ملین لگایا، اور اس کے بعد اس کو آج جو ہے بولتے ہیں یہ تو سمارٹ گئی ہے، بہت اچھا ہے، ہم نے ان کو انسٹال کیا. یہ خود بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کو انسٹال کیا ہے سیریا کے اندر. تو یہ ساری چیزیں اٹمپٹ ہوئے، ان کے ہر اٹمپٹ فیل ہو گئے. اور فارچونیٹلی یہ کیا قاسم سلیمانی صاحب کا ایک بہت بڑا، شہید سلیمانی کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ جب داعش انہوں نے بنائی تو انہوں نے یہ سوچ کے بنائی کہ شاید اس کے ذریعے ہم جو مزارات مقدسہ کو منہدم کریں گے، یہ جو عراق پہ قبضہ ہوگا پھر ایران پہ قبضہ ہوگا. لیکن اس پرابلم کو، اس چیلنج کو اپرچونٹی میں چینج کرنے کا کام قاسم سلیمانی نے کیا. اور نہ صرف ایران بلکہ ایران، عراق، شام، لبنان، فلسطین، یہ پورا ایریا متحد ہوا. اور جیسے کہ یحییٰ سنوار نے کہا تھا، حماس کے جو لیڈر ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ غزہ کی جنگ جو ہے مومن اور منافق میں فرق بتانے والی جنگ ہے، کیونکہ اس میں صاف پتہ چلا کہ کون فلسطین کے ساتھ ہے، کون فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے نہیں ہے. تو یہ دنیا کو سمجھنا چاہیے. اور آج پورے دنیا کے مسلمان، اور نہ صرف مسلمان بلکہ جتنے بھی مستضعف لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی حقیقت کسی سے چھپی نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے اندر ایک ساورن نیشن کے اندر حملہ کر کے اس کے پریزیڈنٹ اور اس کی بیوی کو پکڑ کے لے گئے اور ایک ملک پہ حملہ کیا. ابھی کیوبا کی بات کر رہے ہیں، میکسیکو کی بات کر رہے ہیں، ابھی گرین لینڈ کی بات کر رہے ہیں. ابھی کون سا کنٹری ہے جس کی بات نہیں کر رہے ہیں؟ تو ہر کنٹری کے اندر یہ اپنا ڈومیننس چاہتا ہے. ایران کا بالکنائزیشن چاہتا ہے کہ 2-3 حصوں میں ڈیوائڈ کرے. ایران کے اندر جو اس کے ریسورسز ہے اس پہ اپنا کنٹرول چاہتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ جو جنگ ہے، بالکل یہ پورا منظرنامہ بہت جلدی شفٹ کرے گی. اور جتنے تلخ اس جنگ کے نتائج ہیں، یہ اس جنگ کے حوادث ہیں، جتنے ٹف رزلٹ اس جنگ کے ہیں، اس سے زیادہ ڈبل خوبصورت اس جنگ کے نتائج ہوں گے انشاءاللہ. سر آخر پہ ایک چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جس طرح سے جنگ کے شروعات میں ہمیں جانی و مالی نقصان دیکھا گیا، اور سٹارٹنگ پہ یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے اسرائیل، امریکہ اور ایران کے بیچ میں ہے اور اس سے آگے تک نہیں پھیلے گا. حالانکہ شہید رہبر معظم کے دوارا پریڈکٹ کیا ہوا تھا، جس طرح سے آپ نے پہلے بھی کہا کہ یہ جنگ جو ہے یہ پورا ریجنل وار ہوگا.
تو بعد میں ویسا ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا، لیکن کسی کے گمان میں یہ نہیں تھا کہ اس کا امپیکٹ جو ہے پورا ورلڈ وائڈ میں اس کا امپیکٹ ہوگا، یعنی اکانومیکلی پورے دنیا کے اوپر اس جنگ کا اثرات دیکھنے کو ملے گا، اور ساتھ ساتھ جو عرب کنٹریز ہیں ان کا سٹینڈ جو ہے وہ کلیئرلی سامنے آئے گا کہ اس سے پہلے ایک بیلنس کر کے بیچ والا راستہ چن کے، لیکن پیچھے سائڈ سے وہ منافقت دیکھنے کو ملتا تھا ان کا، وہ چہرہ بھی صاف ظاہر ہوا ہے۔ تو کیا کچھ آپ اس کے اوپر کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو مسلم نیشنز ہیں، مسلم عوام ہے، جو امت مسلمہ جس کی ہم بات کریں، وہ ان کے اوپر سے یہ جو مسلکی منافرت ہے وہ ختم ہو گئی۔ پہلے ایک آپٹکس بنا رہتا تھا، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ چیزیں دھیرے دھیرے جو ہے وہ زائل ہو رہی ہیں، لوگ حقیقت بینی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کو پتہ چلا غزہ کے اندر اتنا قتل عام ہوا، اور یہی جو عرب کنٹریز ہے یہ ساز باز کرتے رہے، منافقت کرتے رہے، اور آج سینچری ڈیل کا حصہ بن گئے۔ ہمارے بغل میں جو پاکستان ہے، جو جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ڈنڈورا پیٹتا تھا پوری دنیا میں کہ ہم اسلام کا قلعہ ہے، اور انہوں نے لے جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کی جولی میں غزہ پٹی کو بھیج دیا، اور ان کو نوبل پیس پرائز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا بہت سارے علماء کو بولا کہ ایران کے بارے میں کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنا، اگر کرنا ہے تو ایران چلے جاؤ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 9/11 سے پہلے القاعدہ کو سپورٹ کیا، ان کو مجاہدین بولتے تھے، پھر جارج بش کے ایک مس کال پہ انہوں نے انہی مجاہدین کو ٹیررسٹ بولا۔ تو یہ امریکہ کہتے ہیں نا، پاکستان تین چیزوں کے حوالے ہے، اللہ، آرمی اینڈ امریکہ۔ بالکل۔ تو یہ آرمی کا جو ڈکٹیٹرشپ ہے، جو CIA بیکڈ ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے پاکستان کے اندر، تو یہ پوری طریقے سے امریکہ کی جولی میں ہے، اور اسی طریقے سے عرب ممالک بھی، ان کے جو جتنے بھی منارکس ہیں جو ایپسٹین فائل میں جن کے نام ہیں، تو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے حقیقت بینی سے کام لے سکتے ہیں، اور کیسے ان چیزوں کے بارے میں بول سکتے ہیں، جو خادمین حرمین شریفین خود کو بولتے ہیں، اور وہاں پہ جو کنسرٹ اور یہ سب چیزیں جو ہے آرگنائز کر رہے ہیں عرب اس پاک سرزمین کے اندر، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے قابض ہیں ان مملکتوں میں، اور ان کا کوئی لینا دینا اسلامی امت سے نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنے مال و منال کے چکر میں یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور یہ امریکہ اور اسرائیل کے پیرول پر ہیں، اور یہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش میں ہے، اور یہ پوری لڑائی جو ہو رہی ہے وہ گریٹر اسرائیل کی لڑائی ہے، اور یہ جو عرب حکمران ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کے مزدور ہیں، جو ان حکومتوں میں بعنوان رہنما، بعنوان جو ہے لیڈر جو ہے وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ سر لاسٹ پہ جس طرح سے لگاتار جو مختلف انٹرنیشنل ایشوز پہ اور مڈل ایسٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ انالائز کر رہے ہیں کہ اس جنگ میں اکانومیکلی یقیناً جو ہیں دنیا کے مختلف جگہوں پہ اثرات دیکھنے کو ملے گا۔ امریکہ کے اوپر بڑا جو ہے اکانومیکلی بہت افیکٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، بٹ جو ہے ایران بینیفٹ کرے گا، چونکہ اس سے پہلے آپ نے بھی کہا کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے، اور خاص کر ایران کے جو کروڈ آئل ہیں اس کو اوپر جو سینکشنز تھے آئل کے اوپر، اس سینکشنز کو امریکہ نے فی الحال 1 مہینے کے لیے ہٹا دیا گیا ہے، اور اب جو ہے ایران اپنا آئل سیل کرے گا، بیچے گا، پہلے جتنا دام تھا اس سے بہت زیادہ جو ہے بڑے دام پہ بیچے گا، تو ایران کو وہاں سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو ٹریڈ ہوتا ہے وہ ڈالر بیسڈ ہوتا ہے، ڈالر کے بیس پہ ٹریڈ کیا جاتا ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ایران جو ٹریڈ کرے گا وہ امریکہ کو اکانومیکلی ختم کرنے کے لیے، افیکٹ کرنے کے لیے وہ یون کو بیس بنا کے ٹریڈ کریں گے۔ دیکھیے کیا کہنا کہیں گے؟ دیکھیے اسرائیل اور امریکہ لڑائی لڑ رہے ہیں گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ کے لیے، ایران جو دفاع کر رہا ہے پورے ریجن کو ڈیکولونائز کرنے کے لیے، کولونائزیشن جو ہے ختم کرنے کے لیے۔ میں نے آپ کو ایک چیز بولا، جتنا نقصان اس جنگ میں ہوا ہے اس کا ڈبل فائدہ اس جنگ کے نتائج ہوں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ پوری طریقے سے منظر تبدیل ہونے والا ہے۔ جس طریقے سے نیٹو ممالک عراق سے بورا بستر پیک کر کے چلے گئے ہیں، اور اس پورے ریجن سے یا تو بہت ساری جگہوں سے امریکہ کو بورا بستر پیک کر کے جانا پڑے گا، یا بہت کمزوری کی حالت میں یہ لوگ پہنچیں گے۔ دوسری بات، پورے خطے کے عوام کے اندر یہ جرت آئی ہے کہ وہ آپ بات کریں۔ آپ دیکھیں کہ جو رجیم چینج ایران میں کرنے آئے تھے، مجھے لگتا ہے ان فیوچر ہو سکتا ہے بہت ساروں جگہوں میں ریورس رجیم چینج ہوگا، اور
اور سب سے بڑی ریورس رجیم چینج جو ہے خود امریکہ میں ہوگی جو مڈ ٹرم الیکشنز کے ٹائم میں، ایسا میرا اندازہ ہے۔ تیسری چیز جو امپورٹنٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس پورے خطے کے اندر علامہ اقبال نے کہا تھا تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کر ارض کی تقدیر بدل جائے۔ تو یہ خواب جو ہے نا یہ شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت ایران نے امریکہ کو گلے سے پکڑا ہوا ہے۔ لگتا یہ ویسٹرن میڈیا اور دنیا کے میڈیا میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں ایران کے پلان کے حساب سے چل رہا ہے، ایران جو ہے ڈیزائن کر رہا ہے پلان کو، اور وہ اپنی کنڈیشنز طے کر کے اس جنگ کو خاتمے کی طرف لے جانے کی کوشش میں ہے۔ اور جس طریقے کا لیڈرشپ آیت اللہ مرحوم شہید آیت اللہ خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، اسی طریقے کی لیڈرشپ آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی جو ہے آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور مجھے لگتا ہے چونکہ اسی باپ کے تربیت شدہ ایک عالم ہے، ایک مرجع ہے، تو مجھے لگتا ہے ایک بہترین انداز میں یہ لیڈرشپ آگے بڑھے گی، اور آئندہ آنے والا ٹائم جو ہے یہ ایک مرحلہ ہے، ایک ٹرانزٹ ٹائم ہے، یہ بہت سخت ہے، لیکن اس سے نکلنے کے عبور کرنے کے بعد جو حالات ہوں گے وہ بہت بہتر ہوں گے۔ لوگوں کو مطمئن رہنے کی ضرورت ہے، اپنی دعاؤں میں یاد کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ جو لڑائی ہے یہ مستضعفین کی لڑائی ہے، پوری مستضعفین کے لیے لڑائی ہو رہی ہے۔ اس پورے خطے کو ڈیکولونائز کیا جا رہا ہے، اس سینیٹائز کیا جا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کے کولونائزیشن سے اور ان کے ظلم و بربریت سے۔ چلیے بہت بہت شکریہ آپ تک ہم نے یہ خاص پروگرام ایران میں اس وقت کس طرح کی حالات ہیں، اسرائیل ایران اور امریکہ کے بیچ میں لگاتار 22 روز ہو چکے ہیں، 22 دن ہو چکے ہیں، جنگ لگاتار جاری ہیں، اور کچھ فیکچول اپڈیٹس ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس وقت بھی لگاتار جو ہیں سٹرائکس کا سلسلہ دیکھنے کو مل رہا ہے، ایران کی طرف سے ریٹیلیٹری سٹرائکس دیکھنے کو مل رہا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے بھی کچھ منٹس پہلے یعنی آدھے گھنٹے پہلے ایران کے کچھ سول ایریاز میں اٹیک کیا ہے، جس میں خاص کر ایک جو ہاسپٹل ہیں اندمشق ہاسپٹل جو کہ خوزستان پروونس میں ہے، وہاں پہ یو ایس کی طرف سے اٹیک کیا گیا ہے، اور ایران کے جو نیوکلیئر سائٹ ہیں وہاں پہ بھی اٹیک کرنے کی خبر ہے۔ لیکن IRGC کے دوارا اسرائیل اور امریکہ کے جو ٹھکانے ہیں گلف کنٹریز میں وہاں پہ ریٹیلیٹری سٹرائکس جو ہیں وہ لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے 71th ویو آف آپریشن ٹرو پرومس کے دوارا۔ آپ دیکھتے رہیں گلستان نیوز، پل پل کے اپڈیٹس کے لیے۔